बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आपको इस बात का इल्म है कि जुमेरात का जो दिन होता है और जो मंगल का दिन होता है, ये हमने ख़ास तौर पे मंगल और जुमेरात जो है रखा होता है आपकी टेलीफोन कॉल्स के लिए। मंगल वाले दिन जो है वो हम आपके आम तौर पे उन मसाइल के ऊपर बात करते हैं जो रिश्तों के, ताल्लुकात के, दुनियावी पहलू देख लीजिए, उनके ऊपर शरई हदूद के अंदर रहते हुए आपसे गुफ्तगू होती है। और जुमेरात के दिन खुसूसी तौर पे अगर आपके पास या कोई भी हो मसाइल, लेकिन ज़्यादातर तवज्जो होती है उन मसाइल पे जिनको हम रूहानी मसाइल कहते हैं। अगर वो तो हमारे टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होता है और आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ कोई ऐसी शख्सियत भी होती है जो कि आपको टेक्निकली और रिलीजसली शरीयत की हदूद में रहते हुए आपको इस पे हदायत भी देते हैं और जवाब भी देते हैं। गुलाम हाफिज़ मोइनुद्दीन भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? हमारे टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं, आप हमारी लाइन्स खुली हैं, आप जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। हुज़ूर अक़दस, आज बात करते हैं कि आम तौर पे बुज़ुर्ग जो हैं वो दम करते हैं जब कोई बीमार होता है। तो क्या दम या रूहानी दुनिया के अंदर हर बीमारी का इलाज दम के अंदर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेशक दम जो है वो हर बीमारी का इलाज है जी। उस वक्त है कि जब उसमें ये आपका अक़ीदा हो, ये एतिक़ाद हो, यकीन हो कि इसमें मुअस्सिर हकीकी अल्लाह की ज़ात है और दम एक सबब है। ठीक। और दूसरा ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बैयिनात हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा हों या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ात हों, उनके ज़रिए से दम किया जाए, किसी और चीज़ से नहीं। गैर अरबी हों, यानी अगर कलामुल्लाह में से ना हो और गैर अरबी हों तो फिर उसमें ये देखा जाता है कि वो अल्फाज माकूल हों, यानी उसमें शिरकिया या कुफ्रिया अल्फाज ना हो। मिसाल दीजिएगा इसकी कोई छोटी सी मिसाल के तौर पे। गैर अरबी हो तो शिरकिया ना हो तो क्या इंसान उर्दू में दम कर सकता है? जी उर्दू, जैसे हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो फरमाते हैं कि एक सनद है हदीस की, हदीस कुदसी की एक सनद है जिसे सिलसिलतुज़ ज़हब कहा जाता है जी। उसमें सिर्फ अस्मा हैं अहले बैत अतहार के। अच्छा। कि जिब्राईल अमीन ने अल्लाह से सुना, अच्छा। फिर जिब्राईल अमीन से रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली अल-मुर्तज़ा कररमल्लाहु वजहुल करीम, फिर आपसे इमाम हसन मुज्तबा, फिर इमाम हुसैन मुर्तज़ा, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र as-सादिक़, इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। इनके नाम तो भी सालिहीन के नाम इतनी बरकत वाले हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैं किसी आसेब ज़दा पर बस फूंक मारता था, दम करता था तो वो शिफा याब हो जाता इन नामों से। वाह 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 वाह। हरीपुर से कॉलर है, क्या खूबसूरत बात की। हरीपुर से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम सलाम सर। अल्लाह का शुक्र मेरा पुत्र। क्या नाम है आपका? जी बिस्मिल्लाह, हुक्म। जी नज़ाकत। पूछना था कि मिसेज है ना, नज़ाकत, आपको किसी ऐसी जगह आना पड़ेगा जहाँ पे आपका सिग्नल ना टूटे। आजकल आपको पता है वाईफाई का बड़ा प्रॉब्लम है। ज़रा खुली जगह आइए। जी अब बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। जी कुछ नहीं सर जी, मिसेज है ना उनको रात को नींद नहीं आती है बिल्कुल। मिसेज का नाम? सोबिया मंजूर। सोबिया है आपकी मिसेज का नाम? जी जी। क्या मसला क्या है सोबिया को? जी उनको नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। सुबह भी नहीं, रात को भी नहीं? जी किसी टाइम पे भी नहीं आती है। दिमाग सुन्न होता है किसी टाइम पे, वो भी हफ्ते में एक दफ़ा मेडिसिन लेनी पड़ती है सर। तो मेडिसिन लेती हैं, रात को सो जाती हैं उसके बाद? नहीं, वो भी ज़हनी तौर पे सोती, वैसे आंखें शायद इस तरह से नींद नहीं आती है। और तेरी खैर हो। अच्छा, ये ज़रा हाफ़िज़ साहब की बात जो है ना आपने टेलीविज़न पे सुननी है। हाफ़िज़ साहब, नींद ना आने पे कोई दम करना चाहिए, खुद को कर सकता है दम? जी बिल्कुल कर सकता है। ख़ुद को दम करना तो हदीस पाक से भी साबित है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अलील थे तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फ़लक और सूरह नास पढ़कर अपने दोनों हाथों पे दम फरमा लिया करते थे। और
اپنے ہی دست جسم پہ۔ اقدس سے اپنے جسم اطہر کو برکت دے دیا کرتے تھے. اور جب زیادہ علیل ہوئے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں اسی طرح حضور کے ہاتھوں پر دم کرتی اور حضور کے ہاتھ حضور کے چہرہ مبارک اور جسم اطہر پر پھیر دیا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو جس کو یہ پرابلم ہو نیند نہ آتی ہو اس کو آیت الکرسی 3 مرتبہ، ٹھیک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ٹھیک یہ 3 3 دفعہ. مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود پاک اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے یہ اپنے اوپر پھیر. جس کو نیند نہ آتی ہو اس کے لیے جو دم بتایا حافظ صاحب نے وہ ہے سورہ اخلاص، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، جی، سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ ناس. درود فلق، پاک، ناس، سورہ اخلاص اور سورہ کوثر، سورہ فلق اور سورہ ناس یعنی آخری 3 صورتیں، ٹھیک. اور اس سے پہلے آیت الکرسی. یہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کریں. جی. ایک اور عمل ہے اس کا اپنے پہ کریں. نیند نہ آتی ہو، ایک آیہ مبارکہ ہے بہت معروف، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بس اتنا پڑھنا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو جس کو نیند نہ آتی ہو اتنا پڑھے وہ نیند آ جائے گی، جتنا مرضی پڑھے. ایک اور دفعہ جس کو 10 زیادہ دفعہ. نیند آتی ہو تو وہ آگے پھر پڑھے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. جی کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا پتر غزالہ. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو بیٹے ہیں نا محمد ارحم، جی تو ان کو کرونا سے یہ ٹائم آ گیا ان کو، مطلب وہ اب پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیتے، اب اسکول بھی نہیں جا رہے اور قرآن شریف کی توجہ دے رہی، میں سمجھا کے تھک گئی، میرے ہسبینڈ سمجھا کے تھک گیا، کچھ کر کے دیکھ لیا، وہ پڑھنے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، نہ کوئی کہنا مانتے نہ کہنا سنتے. ارحم کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ 12 سال ہے. تو 12 سال کا بچہ تو 6ٹھی کلاس میں ہوگا یا 5ویں کلاس میں ہوگا، تو کب سے اس کی دلچسپی نہیں ہے پڑھائی میں؟ یہ 1 کلاس میں جاتے تھے پہلے، یہ پریپ 1 سے ہم نے 1 میں کرا، 1 کلاس سے جو پڑھے ہیں، اس کے بعد سے کرونا بھی اسٹارٹ ہو گیا، اس کے بعد سے کرونا کے بعد ہم نے ایڈمیشن دلوایا دوبارہ، تو اس کے بعد بھی کچھ عرصے گئے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، جاتے ہی نہیں، بس کھیل کود میں دھیان، بچوں میں دھیان، اور کہنا نہیں سنتے بالکل. کچھ پڑھنے لکھنے کی طرف سمجھاؤ تو کچھ بولو تو بہت بگڑتے ہیں، اور کہنے ہی نہیں سنتے، قرآن شریف بھی نہیں پڑھ رہے. تو جب وہ بگڑتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتی ہیں غزالہ؟ ان کو سمجھاتے ہیں، کرتے ہیں، بولتے ہیں، اور بولنے سے اتنا ہم کرتے ہیں وہ بگڑتے ہیں. ایک تو بیمار بھی بہت رہتے ہیں، اب ایسے بچوں کو ہم بیمار ہیں، دماغ کا مسئلہ ہے، پہلے بھی آپ کو کال کی تھی، بیمار بہت رہے، اب ایسے بچے پہ کیا ہاتھ اٹھائیں؟ اب یہ بھی نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانے کی بات، بیمار کیا رہتے ہیں وہ؟ 12 سال کا بچہ کیا بیمار رہتا ہے؟ ٹونسس کا، الرجی کا، دمے ومے کا بھی مسئلہ ہے ان کو. دما بھی ہے اور ٹونسس ہے، نزلہ کھانسی رہتا ہے ہر وقت، دما بھی ہے ہر وقت، جیسے ہفتہ 10 دن 16 دن میں بخار چڑھ جاتا ہے گلے کی وجہ سے، ٹونسس کی وجہ سے. تو تقریباً وہ بیمار ہی رہتے ہیں، کھانا پینا بھی ایسا ان کا وہ نہیں ہے، مگر تو اس وجہ سے ہم ان کو وہ مار پیٹ سے بھی نہیں کہ بیمار بچہ اس پہ کیا ہاتھ اٹھائیں. تو مسئلہ آ رہا ہے نا، کہنا نہیں سنتے وہ. غزالہ دیکھو نا، بچہ جو ہے وہ الرجی کا بھی پیشنٹ ہے، گلے خراب کا، یعنی کہ ٹونسلز بھی اس کو رہتے ہیں. ٹونسلز بنیادی طور پہ کوئی بیماری نہیں، بیماری کا انڈیکیٹر ہوتا ہے، اس سے اس کے بھی بیماری میں ہے، سٹمک کا بھی اس کو مسئلہ ہے. تو یہ سارے مسائل جو اس کے ہیں 12 سال کی عمر میں، یہ تو پیدائشی ہوئے نا پھر. یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امیونٹی سسٹم جو ہے، اس کی جو قوت مدافعت ہے، وہ کرونا کے بعد خراب ہوئی ہے یا پہلے سے تھی؟ وہ بیمار تو یہ شروع سے ہی ہے، مگر یہ جو کرونا کے بعد سے جو پڑھنے میں بہت اچھے ہیں، حالانکہ A+ آتا تھا ان کا، پڑھنے میں بہت اچھے ہیں، ذہین بہت ہے، مطلب اب وہ ٹائم اتنا وہ ہو گیا نا، وہ کسی بس پڑھنے کی طرف توجہ نہیں، دھیان نہیں ہے. بولتے ہیں جاؤں گا پڑھنے، جاؤں گا، کروں گا، پھر وہ پھر جاتے ہیں کچھ عرصے سے، کہہ رہی ہیں میں کروا دیا دوبارہ اس کو ایڈمیشن میں، اس کے بعد سے ہی نہیں جا رہے. اور قرآن شریف بھی تھا تو ان کا پڑھنے میں دل ہی نہیں لگتا، اور کچھ بولو سمجھاؤ، سمجھانے کے طور پہ کرو تو بگڑتے ہیں بہت. تو غزالہ آپ کے اور بچے ہیں؟ جی ایک بچی اور ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ تو جاتی ہیں اسکول. کتنی عمر ہے اس بیٹی کی؟ ان کی 9 سال ہے. تو اس کو کوئی بیماری ہے؟ اسے بھی یہی الرجی وغیرہ کا ہے، اسے بھی ہے ٹونسس الرجی وغیرہ، اس کو بھی ہے. تو یہ موروثی بیماری کیوں اس طرح کی چل پڑی؟ بچے اتنے کمزور کیوں ہیں؟ آپ ان کی ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے یا ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے؟ جی سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اصل میں وہ مسئلہ میرے ساتھ تھا نا، تو وہ بچوں کے ساتھ بھی ہے. ہاں، تو
تھوڑا سا آپ کو بھی اس پہ تحمل کرنا پڑے گا، لیکن میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر نا اپنے لیے بھی اور گھر کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی سورہ رحمان لگایا کرو گھر میں سننے کے لیے، اچھا یہ ضرور کیا کرو۔ لیکن حافظ صاحب سے میں پوچھتا ہوں، حافظ صاحب کی بات سنیے گا۔ حافظ صاحب، بچہ اگر بدتمیز ہو، نہ پڑھ رہا ہو اور صحت بھی، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان سے یہ پوچھ لیجئے گا کہ اس کے پیٹ میں مسئلہ رہتا ہے؟ پیٹ کا مسئلہ ہے ہے بنیادی طور پر نا کچھ آسیبی ہوائی چیزوں کے اثرات بھی ہو سکتے اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ ایک تو صدقہ یہ کریں کہ دالیں لیں، مونگ، مسور، ماش اور چنا۔ مونگ، مسور، ماش اور چنا 4 دالیں لیں۔ 4 دالیں غزالہ یہ آپ کے لیے ہے جی، اور اس کے تکیے کے پاس رکھ دیں، کتنی ایک پاؤ، بس جتنی حسب توفیق ہو سکتی ہیں، ٹھیک اور صبح کسی کو صدقہ کر دیں، ٹھیک یا پرندوں کو ڈال دیں، ٹھیک۔ یا پھر کسی کو صدقہ اگر کوئی لے سکتا ہو تو پھر صدقہ کر دیں۔ صدقہ خود لیا جا سکتا ہے، خود کھایا جا سکتا ہے، نہیں کون سید اگر ہو؟ جی بیسیکلی تو نفلی صدقہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو کھایا جا سکتا ہے، جی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن کسی کو دے دیں بہتر ہے۔ آپ کسی کو دے دیں۔ دالیں کون سی بتائیں آپ نے؟ مونگ، مسور، مسور، ماش اور چنا۔ اور چنا، یہ 4 دالیں لینی ہیں، تھیلیوں میں بند کرو، بچے کے سرہانے کے نیچے یا سائڈ پہ رکھ دو، اور اگلی صبح جو ہے وہ ان پرندوں کو ڈال دو یا اس کو کسی کو صدقہ جو ہے وہ دے دو۔ حافظ صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر نظر بد ہے یا کوئی اثرات ہے تو وہ اس سے ضرور انشاءاللہ تعالی بیلنس ہو جائیں گے۔ آیا مبارکہ پڑھنے کے لیے جو بچے بات نہیں سنتے مانتے یا پڑھائی میں کمزور ہیں، ان کے لیے سورہ بقرہ میں جہاں دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، جی، جو اس کا وہ صفحہ دوسرے پارے والا اور آخر الف لام میم ختم ہوتا ہے، وہاں ایک آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ 40 مرتبہ صبح اور 40 مرتبہ شام کو پڑھ کے بچے پہ دم کرنا ہے یا بچے نے خود پڑھنا ہے؟ دم کریں، بچے پہ دم کر دیں۔ اور یا مجیبوں کا ورد جو ماں باپ کرتے ہیں، جن کے بچے بات نہیں مانتے اور سنتے، وہ اپنے ماں باپ کی بات مانیں گے اور سنیں گے۔ یا مجیبوں کا ورد جو ہے یہ بھی آپ ضرور کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بھی اور آپ کو بھی شفا دے۔ لیکن اس پہ جب امیونٹی کمپرومائزڈ ہو نا، تو پھر بچوں کا ظاہر ہے آپ کو ایک ایکسٹینشن سے زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ایک قدم آپ کو آگے جانا ہے۔ ہر وقت 12 سال کے بچے کے اندر اتنی امیونٹی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے لڑائی کر سکے، لیکن اگر وہ ہر وقت بیمار رہے گا تو ظاہر ہے اس میں ماں باپ کی بھی ایک غفلت ہے کہ وہ امیونٹی میں ویک ہیں۔ اس کے لیے بچوں کو ایک جو SOP کے طور پہ جو ہے نا، وہ فش آئل بچپن میں ہم کھایا کرتے تھے، آج کل بڑا کم رواج ہے کہ جو فش آئل ہے یہ بچوں کو نہیں دیا جاتا۔ فش آئل بچوں کی امیونٹی کو بڑھانے میں بہت ہی زیادہ کارآمد ہے، یہ آج کل بازاروں میں بڑا عام ملتا ہے اور بڑی بڑی اچھی کوالٹیز کا جو ہے وہ یہ آئل ہے۔ بچوں کے کھانے میں یہ ضرور شامل کیجیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بچوں کے بلڈ ٹیسٹ ضرور کروائیں کسی وقت، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ان کو کسی اور چیز کی خون میں کمی تو نہیں ہے۔ حضور اقدس مختلف طریقے ہوتے ہیں کرنے کے، دم کرنے کے، کوئی پھونک سے کر رہا ہے، کوئی دم سننے میں کر رہا ہے، جیسے سورہ رحمان ہے سن کے دم کرتے ہیں۔ کیا طریقے ہیں، اور یہ کیا سارے طریقے جو ہیں یہ ٹھیک ہیں یا ایک ہی طرح کے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقے جو ہوتے ہیں کہ اشیاء پر دم کر کے کسی کو دی جاتی ہیں، یہ اسباب ہیں۔ اچھا، یعنی اس میں اگر کسی کو گلینڈز بن گئے ہیں باڈی میں، تو وہ نمک پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اس کے ان گلینڈز پر رب کر لیں، رب کر کے آپ کسی پانی کے باؤل میں ڈال لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جس طرح یہ نمک میلٹ ہوتا جائے گا، اللہ رب العزت میری اس تکلیف کو بھی نمک کی طرح نمک کی ڈلی لے ہوگی یا نمک کی ڈلی، ثابت نمک جو ہوتا ہے اس کو شیشہ نمک بھی عام طور پر عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ اور کھانے کی اشیاء پر جیسے پانی پر دم کیا جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ حریفہ، حریف ہے ہمارے ساتھ، حریم جی، حریم جی، حریم بیٹا۔ سر میرا بھائی ہے علی، حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ۔ سر وہ آپ ٹیلی ویژن بند کر دیجئے بیٹا۔ جی سر بند کر دیا جی۔ وہ قرآن میں ماشاء اللہ ماں باپ کا بہت لاڈلا ہے، اس طرح پھر وہ آج کل ایک گیم کھیل رہے اور سر وہ کسی کی بات نہیں سنتا، بہت اس میں غصہ آ گیا ہے۔ اور کتنی عمر ہے علی کی؟ عمر کتنی ہے؟ سر 17 سال ہے۔ اور گیم کون سی ہے؟ سر فری فائر۔
یہ لیپ ٹاپ پہ یا فون پہ کھیلتا ہے؟ سر فون پہ کھیلتا ہے اور پوری رات جاگتا ہے, نیند نہیں لیتا. پھر صبح اٹھ کے اس کو ایک انسٹیٹیوٹ میں ڈالا ہوا اے سی کا کام سیکھ رہا ہے, تو مطلب اس کا کوئی نیند نہیں پوری ہوتی, اور پھر اتنا اس کو غصہ آتا ہے, اس کو کوئی بات کہہ دو ایز اے بڑی بہن میں اس کو کچھ بھی کہتی ہیں تو آگے سے مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ اس کو کسی اچھے سے نا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. ایموشنز کی جو ریمیڈیز ہیں نا وہ ہومیوپیتھک میں بہت اچھی ہیں. اس وقت میں آن ایئر نام نہیں بتا سکتا, لیکن اس کے لیے میڈیسنز جو ہیں وہ موجود ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ ایڈکشن ہے, جس طرح سگریٹ کی ایڈکشن ہے, چرس کی, آئس کی, یہ مختلف ایڈکشنز ہیں نا, ایڈکشنز لگ جاتی ہیں. یہ ایڈکشن ہے باڈی کی, کیونکہ وہ اس وقت ایڈرولین ریلیز ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کک مل رہی ہوتی ہے, اس لیے وہ چھوڑے گا نہیں. سو یہ ایڈکشن ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ بدتمیز ہو گیا ہے, وہ ایڈکشن ہو گئی ہے نا اس کو. اب کسی سگریٹ پینے والے کو کہا جائے سگریٹ چھوڑ دو تو وہ کہاں چھوڑتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے ایک بہت بڑا سٹانس یا ری ہیب کا کوئی پروگرام دیکھنا پڑے گا. سٹانس بہت زبردست لینا پڑے گا, ہر چیز چھوڑ کے اس کو کم از کم. یہ جو سائیکل ہوتا ہے ایڈکشن کا, یہ عام طور پہ ڈی ٹاکسیفائی ہوتا ہے تقریباً 28 دنوں کے اندر. سو 28 دنوں کے لیے اس کو آئسولیٹ کرنا پڑے گا یا کنٹرول کرنا پڑے گا یا جو بھی کرنا پڑے گا. سو اس کو ایڈکشن کے طور پہ ہینڈل کرنا ہے آپ نے. واپس آ کے میں پوچھوں گا کہ اگر کسی کو ایڈکشن ہو حافظ صاحب, تو وہ گھر کے اندر جو ہے وہ کیا چیز کریں یا کیا دم کریں جس سے ایڈکشن والے پیشنٹ جو ہے ان کے اندر فرق پڑے. چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ذہن میں رکھیے گا جتنے بھی ہمارے نوجوان ماں باپ ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ فون زیادہ یا لیپ ٹاپ یا وادہ یا کمپیوٹر پہ زیادہ بیٹھتے ہیں, کہ گیمز کھیلنا باقاعدہ نفسیات کی دنیا میں ایک ریکگنائزڈ بیماری ہے, ایڈکشن کے طور پہ لگ جاتی ہے جو. اس لیے جب وہ بچہ ایڈکشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو مجھے نہیں, میری سمجھ سے باہر ہے کہ ماں باپ اس وقت سوئے ہوتے ہیں جب وہ ایڈکشن پہ لگ جاتا ہے اور آپ کے سامنے ہی لگتا ہے اور آپ کی فیسلٹی پہ لگتا ہے. آپ اس کو چارج کرا کے فون دیتے ہیں, آپ اس پہ پیسے ڈلواتے ہیں, آپ کا فون ہوتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. اس وقت آپ کیئر نہیں کر رہے ہوتے, لیکن جب وہ ہو جاتا ہے بیمار پھر آپ کہتے ہیں کہ اب یہ میری بات نہیں مانتا. علی کی جو بہن کی کال تھی اس کے اوپر حضرت آپ کیا فرمائیے, وہ کیا کرے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ تربیت بہت ضروری ہے. اب ہماری جو نسل ہے وہ باز نہیں آئے گی. ماں باپ بھی اسی میں سہولت سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہمیں تنگ نہ کریں اور موبائل پہ لگے رہیں. جی اس کے لیے ایک تو خاص ٹائم کر لیں, بچوں کو کہیں کہ یہ آپ کا پڑھنے کا اور اس ٹائم جو ہے نا آپ کو موبائل دیا جا سکتا ہے. دوسرا جو وہ گیمز کھیل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ماں باپ کو چاہیے انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آن لائن گیمز میں کوئی بھی آپ کو ٹریپ کر سکتا ہے اس چیز کو. باقی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے ذریعے اور اسماء الہیہ کے ذریعے آپ بچوں کے اندر یہ جو بلا وجہ کا ایک ذوق شوق ہے گیمز کا یا لا یعنی اور بے معنی باتوں کا, اس کے لیے یہ ہے کہ یا حافظو یا حفیظو یا حکیمو یا وکیلو, یا حافظو یا حفیظو یا حکیمو یا وکیلو یا وکیلو. جی, اور دل اس کا گیم سے ہٹ جائے, اچھا, اور ہر برائی سے ہٹ جائے, یہ وظیفہ کرنا ہے. جی, اور ہر نشہ آور چیز سے بھی ہٹ جائے, یعنی ایک نشہ ہی ہے نا. تو اس کے لیے ایک دعا ہے, یا مقلب القلوبی والابصار, یا مقلب القلوبی یا مقلب القلوبی والابصار, اے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والے, اس کے دل اور آنکھوں کو پھیر دے. یہ ایک تسبیح صبح, ایک تسبیح رات کو. ٹھیک, اور یہ بہت مجرب ہے, مشاہدہ آیا ہے اس میں, بچوں کے دل نشے سے بھی ہٹ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم لاہور. رقیہ جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی میں نا اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. میری بیٹی قرآن پاک حفظ کر رہی ہے ماشاءاللہ, اور اس نے 12 پارے ماشاءاللہ حفظ کر لی ہیں, لیکن اب وہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے کہ میں یاد کرتی ہوں تو مجھے سبق پیچھے سے بھول جاتا ہے. اور ایک ہفتے سے تقریباً اس کی طبیعت خراب ہے, معدے میں درد ہے, کبھی کچھ کے کبھی کچھ. ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بالکل رپورٹیں اس کی ٹھیک ہیں. یہ بتائیے بیٹی کی عمر کتنی ہے اور نام کیا ہے؟ بیٹی سحر فاطمہ نام ہے اور 11 سال عمر ہے اس کی. اچھا, کتنے سالوں سے حفظ کر رہی ہے؟
1 سال ہو گیا اور تقریباً 1-2 ماہ اوپر ہو چکے ہیں. اسکول جاتی ہے؟ نہیں اسکول سے اب اس کو 5ویں کے بعد میں نے چھڑوا دیا تھا. اس کی کیا وجہ؟ صرف اسی لیے کہ اس پہ برڈن نہ زیادہ ہو جائے, وہ اپنا یہ کمپلیٹ کر لے, حفظ جو ہے مکمل کر لے. تو آپ کو پتا ہے کہ اسی انگزائٹی کے اندر, انگزائٹی کا لفظ سمجھتی ہو کیا ہوتا ہے؟ اسی پریشانی میں کہ بچی کو تم نے اسکول سے نکلوا لیا, اب وہ حفظ سے بھی گئی, تو یہ کیوں کیا تم نے رقیہ؟ اس کا اپنا شوق بھی تھا حفظ کا اور کچھ میرا خود کا بھی تھا. تو بیٹا جنت میں جو ہمیں لے کے جانا ہے نا وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, اپنے اعمال ہیں, لیکن بچوں کو اس طرح سے ہینڈل کرنا بہت ہی کم سمجھی کی بات ہے. اب بچی نے اتنا کر لیا, اب اس کا دل چلا گیا. حفظ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. بچوں کو مین سٹریم میں رکھتے ہوئے اگر وہ حفظ کر لیں, ورنہ جو بچے جاتے ہی مدرسے ہیں وہ الگ بات ہے بالکل, لیکن مین سٹریم سے اٹھا کر جب بچوں کو آپ حفظ پہ لگاتے ہیں تو بچوں کے پاس ایک کمپیرزن ہوتا ہے اس سکول کا اور اس تربیت کا. پھر اس میں وہ کچھ عرصے کے بعد, میں لفظ کیا استعمال کروں, بور ہو جائیں گے, وہ پھر چھوڑ دیں گے. یہ جو پیٹ درد ہے یہ انگزائٹی ہے, یہ جو طبیعت خراب ہے یہ انگزائٹی ہے. اب وہ چاہ رہی ہے کہ مجھے واپس میرے اس ادارے میں مجھے بھیجا جائے جہاں سے میری اماں جان نے مجھے اٹھوایا تھا. اب اس کا اچھا طریقہ یہ ہے میری پیاری بہن کہ آپ اس کو اسکول کی آفر دیں اور ساتھ اس کو کہیں کہ بیٹا تم آرام سے 1 سال میں 10 سال میں جتنے سالوں میں چاہو آرام سے تم حفظ جتنی آسانی سے کر سکو کرو. جیسے بچے قرآن پڑھتے ہیں روز جو اسکول جاتے ہیں وہ حفظ کرتی رہے گی, لیکن اسکول کے ایٹماسفیئر سے اس کو تم جدا کرو گے تو اس کی انگزائٹی بھی رہ جائے گی. پھر اس کے دماغ سے یہ بات نکلنی نہیں ہے. تمہیں اس بات کا, سحر کی اس بات کا احساس بحیثیت والدہ ہونا چاہیے تھا. مجھے بڑا شوق ہے کہ بچے حافظ بنے, کیوں نہ بنے بچے حافظ, بالکل بننا چاہیے, لیکن بچے کی طبیعت کو اور ذوق کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور اس کی مین سٹریم ایجوکیشن میں اگر آپ نے ڈالا ہی شروع سے مدرسے میں ہوتا اس کو, وہ ایک الگ بات تھی. لیکن جب آپ اس کو ایک نظام میں سے توڑ کے نکال کے دیکھتے ہیں نا تو پھر بچے کی انگزائٹی لیول بہت بڑھ جاتا ہے. اس کو یقیناً کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اس کا سٹریس بہت زیادہ ہے, غصہ بڑا زیادہ ہے. تو وہ غصہ جب پیے گی تو پیٹ ہی خراب ہوگا نا, اور کیا ہوگا. تو اس کو واپس اسکول میں ڈالو اور حفظ اس کے اوپر تھوڑا سا آسان کر دو. یہ کر سکتی ہو؟ چلیں کوشش کرتی ہوں, میں کر لو. جنت میں اپنے مال سے جانا ہے تم نے. آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں قاری صاحب سے پوچھ کے. قاری صاحب آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. والدہ کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. آپ کی باتیں سننے کا ایک علیحدہ ہی لطف ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ پورا قرآن ہی حفظ کرنا ہے. ہاں بس ٹھیک ہے, 12 پارے جتنا آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. قرآن پاک تو آسانی پیدا کرتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ماں باپ کا شوق ہے, بچی کا شوق ہے, تو بادام بھگو لیں رات کو, 11 بادام بھگو لیں. جی جب کھانے لگیں تو سورہ الم نشرح لک صدرک, یہ بسم اللہ کے ساتھ ہر بادام پہ پھونک مارے اور کھا لیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ایک دعا آپ ایک دعا پڑھتے ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کو بھی پڑھا کرے, مطلب اوپنلی جتنا زیادہ پڑھ سکتی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کلام اللہ کو اس کے سینے میں داخل کرنا آسان فرمائے. ماشاءاللہ. 11 بادام رات کو بھگو دینے ہیں, صبح نکال دینے ہیں چھلکے. جی چھلکے اتار دینے ہیں, اور علم نشرہ آپ نے پڑھنی ہے جی ہر بادام پہ. جی اور جو بھی کلام پڑھے نا ادباً ایسا ہمیشہ ذہن میں رکھیں, وہ کہا جائے یا نہ کہا جائے, اول آخر درود ضرور پڑھیں. جی یہ پابند ہو جاتا ہے نا. جی پابندی ہو جاتی ہے. اور یہ بچی کو 11 بادام روز کھلائیں اور اس کو مین سٹریم میں لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ حفظ بھی کرے گی اور ایک دنیاوی تعلیم کے ساتھ بھی بچی آگے بڑھے گی. لیکن بچوں کے مزاج کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. حضور بتا رہے تھے کہ اگر گلٹی ہو, جیسے وہ فیٹ کی گلٹیاں بن جاتی ہیں عام طور پہ, خواتین میں خاص طور پہ بن جاتی ہے, تو نمک کے ساتھ دم کرنا ہے. جی نمک کے ساتھ ثابت نمک ہو, اس پر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں, 50 مرتبہ پڑھیں. اس نمک پہ ڈلی پہ دم کر دیں, اور اس کو جہاں سینے پہ گلٹی ہو وہاں رکھے اور تھوڑا ہلکا ہلکا رب کرے, بہت زیادہ نہیں کہ اسکن جو ہے وہ, تو اس کو ہلکا ہلکا رب کرے. پھر پانی کا باؤل بھر لے, تازہ پانی,
اس پانی میں ڈال دے، اور ڈالتے وقت یہ نیت رکھے کہ اللہ رب العزت جس طرح یہ نمک پانی میں گھلے گا، میری بیماری یا میرے ہارمونک جو گلٹیاں ہیں، وہ بھی اس طرح گلینڈز ہیں، وہ بھی اسی طرح گھل جائیں. واہ. اور یہ بار بار کرے، یعنی 6-7 مرتبہ 8 مرتبہ. اور یہ اگر میرے زیادہ مشاہدے قسم میں کی گلٹیاں ہوں، کینسرس مسئلہ، کینسر کی بھی یہی میں آپ سے بات کرنے لگا تھا. ہمارے اپنے علاقے میں جہاں میری رہائش ہے، وہاں باہر ایک بہت غریب آدمی ہے، وہ گول گپے لگاتا ہے. اس کی بیٹی کو یہ پرابلم تھا، اور بیٹی آئی تو پہلے تو ایسا ڈیسیجن لینا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا کہ جو آپ میڈیکلی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں وہ کرواتے رہیں، ساتھ میں یہ دم کرتے ہیں. بحمد اللہ تعالیٰ وہ گلٹیاں بالکل ٹھیک ہو گئیں، ماشاء اللہ تعالیٰ، ماشاء اللہ. لیکن بات وہی ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ ہے. جب اللہ نے شفا دینی ہے تو اس میں زیادہ اچھا دم کس پہ ہوتا ہے؟ تیل پہ، نمک پہ، پانی پہ، کس پہ؟ جی عموماً پانی پہ دم تو اچھا ہی ہے جو کلام پڑھیں گے. ایفیکٹو مطلب ایفیکٹو تب ہوگا کہ جب پڑھنے والا غیبت نہ کرتا ہو، چغلی نہ کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، حسد نہ رکھتا ہو، اور متقی پرہیزگار ہو، نیک آدمی. اتنی مشکل بات. جی مبین، السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی بیٹا. بلال بھائی مبین بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بسم اللہ. حکم پوچھنا تھا، چھوٹا بھائی ہے، کبھی کبھی اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی کبھی سائیکیٹرسٹ والی باتیں شروع کر دیتا ہے. نام کیا بھائی کا؟ محبوب ارشد. کیا سائیکائٹرسٹ والی کیا باتیں شروع کر دیتا ہے مطلب؟ بس گھر میں توڑ پھوڑ، لڑائی جھگڑا، کچھ ایسی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کو یہ کیوں وہم ہے کہ وہ سائیکائٹرک ٹریٹمنٹ میں جانا چاہیے؟ ٹریٹمنٹ لی ہے بہت ساری جگہوں سے، میڈیسن بھی لے رہا ہے، کبھی چھوڑ جاتا ہے. اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے. بائی پولر ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی جی. بائی پولر جو ہے یہ ڈس آرڈر ہے، اسی لیے جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے، یہ گھڑی کے گھڑیال کی طرح نا سوئنگ ہوتا ہے. بائی پولر اسی کو بائی پولر کہتے ہیں، کبھی یہ والا کبھی یہ والا. میڈیسن اس کو چھوڑنی نہیں ہے. جی جی. یہ نہیں چھوڑ سکتا میڈیسن اس کو لینی پڑے گی، اور یہ آلموسٹ لائف لانگ ہے. جی. سو یہ کہو کہ وہ پرابلم اس کا کیا ہے؟ پرابلم تو آئیڈینٹیفائڈ ہے بیٹا، اور میڈیسن اس کو لینی پڑے گی. کہتا ہے میری شادی کروائیں. اچھا، تو اس سے کہو کہ اگر سال بھر وہ میڈیسن بغیر وقفے کے لے لے گا تو شادی کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ڈیل ہے. کیونکہ عام طور پہ یہ جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں نا، یہ 4-6 ہفتے، 2 مہینے، 6 مہینے بعد میڈیسن ترک کر دیتے ہیں کیونکہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ کنٹینیوس کر لینا اس کو سال بھر، تو ایک تو اثرات اچھے آ جائیں گے، پرسسٹنس آ جائے گی، صحت مندی کی طرف چلا جائے گا. پھر یہ وعدہ کر لیں کہ پھر ہم شادی کی کوشش کریں گے. اگلے کی بھی بیٹی لے کر آنی ہے نا میرے بھائی، تو جس کی بیٹی لے کر آنی ہے اس کو ایک مریض تو نہیں ہم نے اس کے حوالے کرنا نا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آتی بات؟ جی جی بالکل. اس کو سورہ رحمان سنا سکتے ہو؟ جی جی. اس کو دن میں کم از کم 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، جتنا بھی ہو، لیکن سورہ رحمان سنانی ہے. اب یہ جتنے دم بتا رہے ہیں نا حافظ جی نے جو آخری بات کی ہے نا، یہ بڑی، جس پہ میں ابھی ہنسا تھا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. وہ کہتے ہیں تقویٰ ہو، انسان پرہیزگار ہو، انسان درگزر کرنے والا ہو. اب مجھے بتاؤ، انسان جو جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا ان کو معاف کیسے کرو گے؟ دل میں سے تو بڑھاس ہی نہیں جاتی. کراس دا بورڈ کہتے ہیں سب کو، 0 سے 100 تک سب کو معاف کر دو، دل سے سب کو معاف کر دو، کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ کا ہر حالت میں شکر ادا کرنا ہے. پھر سورہ رحمان سننا شروع کرو. دل میں بغض رکھ کے سورہ رحمان سنو گے، اثر نہیں ہوگا. یہ تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں. یہ جو بابا جی تھے صفدر شاہ صاحب، یہ ان کا بڑا مجرد قسم کا وظیفہ ہے سورہ رحمان. اس کو سننا ہے، لیکن دل سے بھڑاس نکال دینی ہے ہر طرح کی، ہر کسی کو معاف کر دینا ہے، کسی کے خلاف غیبت نہیں رکھنی، کسی کے خلاف بات نہیں سوچنی، سوائے اللہ کے اور کسی سے مانگنا نہیں ہے، اور بس سورہ رحمان سننی ہے. اور پھر جادو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا کرتا ہے. اوکے، اچھا، سلامت رہیے. حضور اقدس، پانی پہ دم کرنا زیادہ اچھا ہے کہ تیل پہ؟ دونوں چیزوں پہ کنڈیشن دیکھی جاتی ہے. پانی پیا جا سکتا ہے، مریض کے لیے سہولت بھی کیا ہے. پانی پیا جا سکتا ہے تو پانی پہ دم کر کے آپ پانی دے سکتے ہیں. اس میں جو بھی صورتیں ہیں کلام اللہ سے، سورہ بقرہ کی آخری رکوع وہ پڑھا جائے، سورہ چاروں قل پڑھے جائیں،
اور پڑھ کر پانی پر دم کیے جائیں اور مریض کو پلایا جائے، اس سے بھی شفا ہو جاتی ہے۔ تیل کن چیزوں میں دم کیا جاتا ہے؟ تیل جو مشاہدے میں بات آئی ہے وہ اس طرح ہے کہ اکثر لوگ جو بائک چلاتے ہیں یا جن کو کمر کا مسئلہ ہے، کمر کی تکلیف ہے، بیٹھنے میں اٹھنے میں مشکل ہے، تو اس کے لیے تیل لے آدھا کلو تیل، کون سا تیل لے؟ مسٹرڈ آئل لے لے، یا زیتون کا تو ویسے ہی شفا ہے، زیتون کا لے لے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کو گرم کر لے بہت اچھی طرح، اس کے بعد صبح اٹھے بغیر کچھ کھائے پیے وضو کرے، وضو کرنے کے بعد اس پر سورہ فلق 11 مرتبہ پڑھے، سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ، اور اس میں اس طریقے سے دم کرے کہ آپ کے لعاب کے چھینٹے بھی اس میں جائیں، ایسا جی ایسے والا، ٹھیک ہے۔ اس کو نفث کہتے ہیں، نفاثات فی العقد، نفاس مطلب بہت زیادہ گرہوں پر پھونک مارنے والی عورتیں، وہ تو جادو کرنے والوں کا ذکر ہے نا، لیکن اگر کلام اللہ پڑھ کر آپ کریں گے تو اس طریقے سے پھر وہ باعث شفا بنے گا۔ اس تیل کو پھر اس جگہ لگانا ہے، اس تیل کو یعنی 11 مرتبہ 7 مرتبہ ایسا کرے، 7 مرتبہ دم کرے، پھونک مارے، یعنی پہلے 11 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس، پھر 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھے، اور اس پر 7 دفعہ کر کے 7 مرتبہ پھونک مار دے، پھر 11 مرتبہ پڑھے سورہ فلق، پھر 11 مرتبہ سورہ ناس، 2 دفعہ ہو گیا، اسی طرح 7 مرتبہ کرنا، اور پھر وہ تیل جو ہے وہ ایڑی صاف کر کے ایڑی کے ساتھ مریض کو الٹا لٹا لیں، تو پھر ایڑی کے ساتھ اس کو گرمائش ہو اس تیل میں، تو جہاں درد ہے وہاں پر آپ ایڑی لگا دیں۔ تو مجھے میرا خیال تھا یہ دم صرف مجھے پتا ہے، لیکن یہ بات حافظ صاحب نے کی ہے، یہ بڑا پرٹیکولر دم ہے، اور یقین کیجئے کہ میں نے اس دم سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو ٹوٹکا کہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں واقعی جب آپ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے اس طرح پڑھتے ہیں اور تیل پہ دم کرتے ہیں تو تیل کی تاثیر جو ہے وہ ایک بہت ہی برکت والی ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے، آپ کی کالز کا انتظار رہے گا، ابھی واپس آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب نے جو وظیفہ بتایا نا ابھی، یہ بڑا ہی کارآمد قسم کا، آپ کو پتہ کہ کچھ عرصہ پہلے ایسے دوستوں کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی کرائی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل ہیں، جو کہ یہ تیل کا دم کرتے ہیں۔ آپ نے لینا ہے تیل آدھا کلو تیل لے لیں، اور زیتون کا لے لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اور اس پہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ 11 دفعہ 7 حصوں میں پڑھنا ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ نے پھونک مارنی ہے، جس طرح کہ ہلکی سی تھوک بھی ہو ساتھ کر کے جیسے کرتے ہیں، یہ آپ نے کرنا ہے، اور پھر یہ آپ نے اپنے اس حصے پہ لگانا ہے جہاں پہ کہ پین ہے۔ عام طور پہ جو طریقہ میں نے سیکھا تھا، میں حافظ صاحب سے وقفے میں شیئر کر رہا تھا کہ تیل کو ابلتا ہوا ہونا چاہیے، اور ابلتے ہوئے تیل میں آپ نے ایڑی ڈالنی ہے، اور اس ایڑی کو آپ نے اس جگہ پہ لگانا ہے جہاں پہ درد یا جہاں پہ کوئی بیماری ہے، اور وہاں پہ رکھ کے پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا ہے۔ تو میں نے تو بڑے بڑے معجزے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اب وہ بہت سے لوگ اس کو ٹوٹکا سمجھتے ہیں، لیکن حافظ جی میں نے ایمانداری سے اس کے بڑے بڑے علاج دیکھے ہیں۔ لوگوں کی دردیں تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، لوگوں کی بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی دیکھی، لیکن پھر حافظ صاحب سے وقفے میں بات ہو رہی تھی کہ ابلتے تیل میں بیٹا پاؤں ڈالے گا کون؟ یہ جو معاملہ ہے کہ آپ تیل میں پاؤں ڈالنے والے ہوں، یہ بس معاملہ جو ہے، اور جب آپ نے پاؤں رکھنا ہے گرم تیل، ابلتے تیل میں سے، ٹھنڈے تیل میں سے نہیں، ابلتے تیل میں سے، تو آپ نے جب اپنی ایڑی لگانی ہے تو اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس دوبارہ پڑھنی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ جی میں ضلع رحیمیات سے بات کر رہا ہوں جی۔ میرا بیٹا 4 سال 8 ماہ کا ہے، اس کو نا نظر بہت لگتی ہے اور کمزور بھی ہے۔ نام کیا بیٹے کا؟ محمد حسین۔ کیا خوبصورت نام رکھا ہے یار، محمد حسین، اچھی بات ہے۔ تو والدہ کا کیا نام ہے محمد حسین کی؟ غزالہ جی۔ غزالہ۔ ڈانٹتی وانٹتی تو نہیں ہے بچے کو زیادہ؟ نہیں جی، ڈانٹتی نہیں ہے جی۔ پیار سے رکھتی ہے؟ جی جی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے۔ جی جی بالکل۔ تو نظر تمہیں کیسے لگتا ہے کہ نظر لگتی ہے، کس وجہ سے؟ نظر یہ بس وہ کھیلتا کودتا یا باتیں ایسی کرتا ہے کہ اس کو نا پھر نظر بہت لگتی ہے، پھر دم کرواتے ہیں جن سے نا تو ان کی اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے، چھینکیں آتی ہیں ان کو،
इस तरीके का उनका अमल हो तो वो औरत जो है ना वो कहती है कि मैं ना अब दम नहीं कर सकती, मेरी अपनी तबीयत ना खराब हो जाती है। ना कर यार, दम करने के बाद इसको आराम आ जाता है। दम करने से खातून जो दम करती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, उसको छींकें भी आती हैं, आंखों में पानी भी आता है। तो उसको हो सकता है एलर्जी हो किसी चीज से। नहीं जी, वो होता है, ये जब दम करते हैं ना उस वक्त होता है, उससे पहले नहीं होता जी। यार हाफिज जी दिन में कोई दिहाड़ी में कोई 2.5 लाख दम करते हैं, तो हाफिज जी को तो अस्पताल में जाना चाहिए फिर, अगर दम करने से बीमारी हो तो। अच्छा, उन्होंने कोई कपड़ा, कोई धागा वागा नहीं दिया डालने के लिए? नहीं जी, वो यहाँ से मैंने एक बुजुर्ग से तावीज़ तो भी लिया, उन्होंने एक आयतुल कुर्सी और एक नक्श दिया और एक आयतुल कुर्सी जो है ना वो लिखा हुआ कागज के ऊपर उन्होंने जो है ना वो कहा कि इसको गले में डाल दें। अच्छा, कमजोर भी बहुत है, सेहत ही नहीं बन रही इसकी। नहीं बच्चा ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह आसानी करेगा। हाँ, आपने टेलीविजन पे अब ये जवाब इसका सुना, हाफिज जी क्या करें? बच्चे को नजर अगर बार बार लगे, ये धागे पे दम करके डाला जा सकता है? जी बिल्कुल डाला जा सकता है। 7 धागे के तार लें, सर से लेकर पाँव तक नाप लें। नापें, ठीक। धागा काले रंग का धागा हो ज़्यादा बेहतर है, सर से पाँव तक नापें, जितनी हाइट है उतना धागा हो और ये 7 हो जी, और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो, दोनों पाँव साथ में ला ले, ठीक, और सर बिल्कुल यूं सीधा कर ले, ठीक। तो फिर ये जहाँ से बाल सर के शुरू होते हैं वहाँ से पाँव, यहाँ से लेकर दाएं पाँव के अंगूठे तक, ठीक, ये नाप के फिर उसके 7 तार कर ले, 7 हिस्से कर ले। उसके बाद हर गिरे लगाए, यानी जैसे गिरा लगाते हैं, मगर गिरा बंद करने से पहले पहले एक मरतबा सूरह फलक और एक मरतबा सूरह नास पढ़ के गिरा लगा उसको दम करे और गिरा लगा उस पूरी लेंथ पे, पूरी लेंथ पे। ठीक है, कितने 7 गिरें लगा, 7 गिरें लगानी है। 7 गिरें लगानी है, बच्चे को पहना दें, ठीक, गले में पहना दें जी, 3 दिन तक पहनाएं, ठीक। उसके बाद फिर वो आप जला सकते हैं, धागा खोलें और जला दें, 3 दिन तक पहना, नज़र उतर जाएगी, नज़र उतर जाएगी। अगर दोबारा लग जाए तो फिर यही अमल कर लें, यही अमल कर सकते हैं। उसके अलावा दुआएं ज़रूर बच्चों को याद करवाएं, जैसे हज़रत इमाम हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनको जब नज़र बद का असर हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, कि शैतान मरदूद के शर से भी अल्लाह की पनाह में, और जो नज़र बद है उसके शर से भी अल्लाह की पनाह। मोहम्मद ज़ुबैर है हमारे साथ। जी ज़ुबैर, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर। जनाब अली, बिस्मिल्लाह। सर मुझे में एक बात करनी थी कि ये कि क्या नाम है इसका, मेरे बच्चा जो है वो अकेला जब सोता है तो क्या करता है कि टांगे हिलाता रहता है। जब उससे कुछ कहते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हो, आपको किसने कहा, तो वो बोलता है कि ये मेरे सामने कोई खड़ा है, मुझे वो कहता है कि बच्चे की उम्र क्या है, नाम क्या है? बच्चे की उम्र जो है वो 8 साल है और नाम है अदील जुबैर। अदील जुबैर की डाइट कैसी है, खाने पीने में कैसा है? खाने पीने में दूध पीता है सिर्फ, बस इतना कुछ भी खाता नहीं। अब मैं बहसियत है एक वालिद आपको कह रहा हूँ, इस बच्चे के अंदर जो कमी है ना वो मैग्नीशियम की है। मैग्नीशियम की है? हाँ, ये डॉक्टर साहब को आपने बताना है कि जनाब बच्चे को कौन सी ऐसी चीज़ दें जिसमें कि मैग्नीशियम ज़्यादा हो। इसलिए वो जो जर्की लेग्स है ना, जैसे ये टांग हिलती रहती है रात को, या नहीं टांग हिलने का वो मतलब नहीं, मैं रात की बात कर रहा हूँ। ये रात की नहीं, ये बिल्कुल जब अकेला सोता है, इसका कोई मतलब, ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। सो बच्चे की डाइट को बेहतर करना है तुमने। हाँ, मैं तो ये सर, मैं आपको क्या, मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है ना, वो इसको वो टांगे हिलाता रहता है, इसको टच करता रहता है और बोलता है मुझे कोई कहता है, मेरे सामने कोई खड़ा है, मुझे। बच्चे जो होते हैं ना, जब उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाए ना, ये मैं एकेडमिकली बिल्कुल तुम्हें ना एक एस्टैब्लिश बात बता रहा हूँ, जब बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर हो ना और बच्चे ग्रोइंग एज में हो तो बच्चे झूठ बोलते हैं। बच्चों के झूठ को झूठ नहीं समझना चाहिए, वो झूठ बोलते हैं इसलिए ताकि वो डिफेंस कर सकें कि ये कोई और कर रहा है। जैसे बच्चे जो है अपना इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं और उससे बातें करते रहते हैं। इसको एकदम जादू की तरफ या जिन्नात की तरफ लेके जाना जो है ना, ये इस उम्र के अंदर मुनासिब नहीं है कि आप बच्चे को ये लेबल कर दें कि वो कुछ चीज़ें देख रहे हैं। वो झूठ बोल रहा है, ज़ाहिर है उसके ऊपर प्रेशर है, वो एक ग्रोइंग एज में है, हार्मोनल जो चेंजेस हैं उसकी तरफ वो जा रहा है। लेकिन ये बुनियादी तौर पे जो फीड है ये एक मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अपनी टांगों को हिलाता है या मसलता है। बाकी चीज़ें जो हैं अगर वो टच करता है अपने प्राइवेट पार्ट्स को, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके ऊपर बच्चों को तुम लोग प्रेशर नहीं कर सकते कि ये छिछी है, गंदा है।
اس طرح سے نہیں, کیونکہ نارمل ہے نا, نیچرل ہے. اس بچے نے ڈسکور کرنا ہے اپنی باڈی کو, وہ ڈسکور کرنے کی ایج کی طرف جا رہا ہے. سو اس کو سمجھاتے ہیں بچوں کو. اس لیے بچے کو اس ایج میں لیبل کر دینا کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی نظر آتا ہے تو اب اس کے اوپر کوئی چیز ہے جو کہ آ رہی ہے, اس عمر میں اس بچے کو اس طرف مت لے کر جانا. جو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, بچے کی ڈائٹ کمزور ہے, بچے کی ڈائٹ امپروو کرنی پڑے گی, بچے کی جو وائٹمن ڈیفیشنسی ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا. صرف دودھ کے اوپر تو بچہ نہیں رہ سکتا نا یار. اب تو آج کل تو ڈاکٹر جو ہے وہ دودھ سے ایکچولی منع کر رہے ہیں کہ دودھ جو ہے وہ نہ پینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے, جس طرح کے دودھ ہمارے ملک میں اس وقت اویلیبل ہے. سو میگنیشیم کی بھی کئی ٹائپس ہیں, ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کی ڈائٹ کو بہتر کرو. بحیثیت والد میں اس بات کو بڑی سختی سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بچے کو اس ایج میں لیبل کر دو کہ ساری زندگی بیچارہ جو ہے وہ اسی طرح انہی مسائل کے اندر جو ہے وہ پڑ جائے گا. حافظ جی کو پڑھنے کے لیے والد صاحب یا بچہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ وہ پڑھی جائے 40 ٹائمز پورے دن میں 40 مرتبہ. وہ اس طریقے سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الی آخرہ, آخر تک یہ پڑھے 40 مرتبہ. تو اس بچے پہ دم کر دیا کرے, اول آخر درود شریف پڑھے. جی یہ حافظ صاحب نے ایک بڑی جو اچھا ٹوٹکا آج بتایا نا, وہ یہ ہے کہ آپ نے جس کو نظر لگ جائے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں, یہ آدمی ہو, عورت ہو, بچہ ہو, جو بھی ہو, جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں ماتھے سے وہاں سے لے کے رائٹ پاؤں تک آپ نے جو ہے اس کی لینتھ لینی ہے. اور یہ بلیک کلر کا اگر ہو تو دھاگا بہت اچھی بات ہے, دھاگے کو اسٹریچ نہیں کرنا, دھاگے کو اس کی نیچرل لینتھ پہ رہنے دینا ہے. اور آپ نے اس کو پھر 7 ٹائمز کر لینا ہے, 7 لینتھس ہو جائیں گی یعنی کہ آپ کی باڈی کی. اور آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو پڑھنا ہے گرا لگاتے ہوئے, اس میں آپ نے گرا لگانی ہے, ایسا ہی ہے نا جی. اور ہر گرا کے اوپر آپ نے فلق اور ناس کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ ایک دفعہ. ہر گرا پہ ایک دفعہ, یعنی کہ 7 دفعہ آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گے, 7 گرا لگ جائیں گی. یہ ایک ہار کی صورت بن جائے گی. جب یہ ہار کی صورت بن جائے گی تو آپ اس کو بچے کے گلے میں یا بڑے کے گلے میں جہاں بھی باندھنا چاہیں, ہاتھ پہ باندھنا چاہیں ہاتھ پہ باندھ لیں. کم از کم اس کو 3 دن تک رکھیں, اور اس کو جہاں چاہیں غسل بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. جی کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, آپ غسل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. 3 دن رہنے دیں, پھر آپ اگر اس کو اتارنا چاہیں تو آپ نے اتار کے اس کو جلا دینا ہے. یہ نظر کا ٹوٹکا ہے, کر کے دیکھیے گا اور پھر مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ کیسا ہے. میں نے اس تجربے سے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور بہت بڑی نظریں جو ہیں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.